औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शमा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमा लर्निंग एकेडमी। डियर्स, आज फिर से हमेशा की तरह मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर इंफॉर्मेशंस मिलेंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की क्या अहमियत है, कंप्यूटर कैसे ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया और कंप्यूटर की पुरानी शक्लें क्या थी, आज के दौर में कंप्यूटर कैसा है, हम इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इन तमाम बातों को आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने, एक शेयर करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन दूसरों का उससे भला हो जाता है। तो हमेशा नेकी के काम में पहल करनी चाहिए। तो डियर्स, कंप्यूटर आप लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। आज के दौर में तो हर किसी के घर में, बल्कि हर किसी के हाथ में मोबाइल कंप्यूटर होता है। आपको ये जानकर हैरत हो कि इब्तिदा में गिनती करने के लिए बनाए जाने वाले आलात जैसे एबाकस और कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर की इब्तिदाई शक्लें थी, जो कि सिर्फ चीज़ों को काउंट करने के लिए, माइनस प्लस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो सादा तरीन कैलकुलेटर और एबाकस ईजाद किया था, ये कंप्यूटर की सबसे पहली शक्ल थी। आज दुनिया में ऐसे भी कंप्यूटर दस्तयाब हैं जो आपकी छोटी सी हथेली में समा जाए, मगर इब्तिदा में ये इतने बड़े होते थे कि उन्हें रखने के लिए एक पूरे बड़े से कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। एक ऐसी बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती थी और ये कुछ ख़ास जगह होती थी, वहीं पर हम कंप्यूटर रख सकते थे। और कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था कि उसको हर कोई नहीं खरीद सकता था, वो बहुत ही महंगे दामों लोग खरीदते थे, बहुत ही महंगा होता था। इसलिए उनका इस्तेमाल भी सिर्फ बड़े बड़े दफ्तरों तक ही महदूद था। हर कोई अपने घर में कंप्यूटर नहीं ला सकता था, क्योंकि एक तो उसका साइज़ इतना बड़ा था और दूसरा उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, तो हर कोई कंप्यूटर नहीं खरीद सकता था। 1970 के अशरे में कंप्यूटर कीमत और जिसामत के लिहाज से इस काबिल हो गए कि ये घरों में इस्तेमाल किए जा सके। जैसे कि आप लोगों को इस तस्वीर में कंप्यूटर नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर, ये मॉनिटर, ये सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। सीपीयू कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सारा कंप्यूटर का कमाल इसी सीपीयू में होता है। सीपीयू अपनी मेमोरी में वो सारी चीज़ें याद रखता है जो अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे फ़र्ज़ करें आपको कंप्यूटर के बारे में ही मालूमात चाहिए, आप लफ्ज़ कंप्यूटर लिखेंगी, सारी मालूमात आपको सेकंडों में निकाल के दे देता है। इसी तरह ये कीबोर्ड है जिसका इस्तेमाल हम अगर कुछ हमें टाइप करना हो, लिखना हो या फिर कोई वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी हो तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये माउस, ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट है। इसको भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इधर से उधर करने के लिए, देखने के लिए, कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसको लिखने के लिए या फिर निकालने के लिए बहुत सारे कामों में माउस भी हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादातर काम जो है कंप्यूटर में सीपीयू का होता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ये कंप्यूटर
1970 میں اس قابل تو ہو گئے کہ یہ گھروں میں رکھے جا سکیں، استعمال کیے جا سکتے تھے، مگر اب بھی یہ کوئی ایسی مشین نہیں تھی جو ہر جگہ آسانی سے نظر آتی۔ بہت سے سائنسدانوں کی لگن اور کوشش کے بعد یہ مشین اپنی موجودہ شکل تک پہنچی۔ کمپیوٹر کی ترقی کا سفر ابھی بھی جاری ہے۔ اس ایجاد نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پہلے جو معلومات ہزاروں فائلوں میں محفوظ کی جاتی تھی، وہ اب ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو ہمارا ریکارڈ ہوتا تھا کسی ادارے کا، کسی اسکول کا، کالج کا، آفس کا، تو اس کے لیے ہم ہزاروں فائلیں بناتے تھے، اور ہزاروں فائلوں میں کام کرنے کے لیے اتنے سارے لوگوں کی بھی تو ضرورت ہوتی تھی، بہت سارے ٹائم کی بھی تو ضرورت ہوتی تھی۔ اتنی بڑی فائلوں میں اتنا سارا ریکارڈ لکھنا، ان میں سے نکالنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، جو کہ اب ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں موجود ہے، اور ہمیں جو بھی چاہیے ہوگا صرف ہم اس کا نام انٹر کریں گے، ہمارے سامنے پورا ڈیٹیل سامنے آ جائے گا۔ ذرا سی دیر میں نہ صرف یہ بے شمار معلومات یا اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا ہے، بلکہ سیکنڈوں میں محفوظ معلومات میں سے مطلوبہ چیز نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے لا کر کمپیوٹر پیش کر دیتا ہے سیکنڈوں میں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ آخر اتنی کارآمد مشین کس نے ایجاد کی؟ تو ڈیئرز، اس بات کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر کسی ایک انسان نے ایجاد نہیں کیا۔ اس میں بہت سارے سائنسدانوں نے کام کیا ہے، اس میں بہت سارے سائنسدانوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ اس میں کسی ایک سائنسدان کا ہم نام نہیں لے سکتے۔ بہت سے سائنسدان نے اس کی ایجاد کی ترکیب میں حصہ لیا، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی کے رہنے والے کونرڈ زو نے 1936 میں خود کار کمپیوٹر ایجاد کیا تھا۔ کونرڈ زو نے ایک خود کار کمپیوٹر ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے اس طرح خود بخود حساب کرنے والی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دور میں کمپیوٹر کی مختلف شکلیں ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی ایک شکل یہ بھی ہے، کمپیوٹر کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور آج کل ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہوتا ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ آج کل تو اسمارٹ واچ آئے ہیں، وہ بھی ایک کمپیوٹر ہی کہلاتی ہے۔ تو ڈیئرز، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کب بنا، کیسے بنا، اس کی ابتدائی شکل کیا تھی، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ کمپیوٹر جو ہے 500 سال قبل مسیح میں ایباکس ایجاد ہوا تھا۔ ایباکس ایک سمپل سا، ایک سادہ سا کیلکولیٹر کی قسم تھی۔ یہ جو آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ ایباکس ہے۔ یہ شروع میں صرف کیلکولیشن کے لیے، پلس مائنس کرنے کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے یہ ایباکس بنایا گیا تھا، جو کمپیوٹر کی سب سے پہلی ابتدائی شکل تھی۔ اس کو ایباکس کہتے تھے۔ اس کے بعد بلیئر پاسکل نے 1642 عیسوی میں پہلا میکینیکی کیلکولیٹر ایجاد کیا۔ یہ وہ پہلا میکینیکی کیلکولیٹر ہے جو پاسکل نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد 1801 میں جوزف میری نے ایک پنچ کارڈ ایجاد کیا۔ جوزف میری نے ایک پنچ کارڈ ایجاد کیا، جو پنچ کارڈ کپڑے کی کھڈیوں میں ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بعد میں اسی قسم کے پنچ کارڈز کو کمپیوٹر استعمال کرنے لگے۔ مطلب پرانے زمانے میں کپڑا بنانے کی بھی مشینیں موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ انسان جو ہے کھڈیوں میں ہاتھ سے، کھڈیوں کی مدد سے جو ہے کپڑا بناتے تھے، اور کھڈیوں میں ڈیزائن بنانے کے لیے ایک پنچ کارڈ یوز ہوتا تھا، ایک پنچ کارڈ کا استعمال کرتے تھے۔ بعد میں اسی پنچ کارڈ کو کمپیوٹر میں استعمال کیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک چیز
میں استعمال ہونے والے آلے کو ہم استعمال کر کے کوئی دوسری نئی چیز بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1833 میں چارلس بابیج نے جدید کمپیوٹر کے پرزے ایجاد کیے۔ یہ جدید کمپیوٹر کے پرزے اس نے ایجاد کیے۔ اس کے بعد 1970 کے عشرے میں ایسے کمپیوٹر بننے شروع ہوئے جو کم قیمت تھے اور جسامت کے لحاظ سے اس قابل تھے کہ گھروں میں رکھے جا سکیں۔ اس طرح کے کمپیوٹر بننے لگے 1970 کی عیسوی میں۔ 1950 عیسوی کے عشرے میں ایک مختصر سی چپ سے چلنے والے کمپیوٹر ایجاد ہوئے تھے جو کہ یہ رہے، اتنے بڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ ساری ایجادات ہیں۔ تو ڈیئرز، ایجادات کا یہ سفر تھما نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس لیے مسائل کے حل کے لیے انسان نے اللہ کی عطا کی ہوئی عقل کو استعمال کر کے بے شمار ایجادات کیے۔ اس لیے آج بھی پیش آنے والا ہر مسئلہ انسان کو کسی نہ کسی نئی ایجاد کے بارے میں غور و فکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ کیا آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ اب دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس سے آپ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی کام میں آسانی پیدا کرنا ہماری ضرورت ہے۔ کسی بھی کام میں آسانی پیدا کرنا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بس آسانی سے ہو جائے، ہم مشکل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کام کو کسی نئے طریقے سے یا مختلف طریقے سے کرنا ہماری ایجاد ہے۔ تو ڈیئرز، اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں روشنی کے لیے موم بتی استعمال ہوتی تھی یا پھر ایک لکڑی جلا کر روشنی کرتے تھے، اب ایک کمرے میں ایک موم بتی جلاؤ تو اس کی کتنی روشنی ہوتی ہے۔ صرف اسی ایریا میں جہاں پر آپ نے موم بتی لگائی ہے وہاں پر تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے۔ باقی کمرے میں جب آپ دور دور بیٹھے ہو تو آپ کو لکھنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کم روشنی ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ تھامس ایڈیسن نے یہ بلب کیوں ایجاد کیا؟ بجلی کیوں ایجاد کی؟ کیونکہ وہ ہماری ضرورت تھی۔ تھامس ایڈیسن اس مشکل کو آسان بنانا چاہ رہا تھا، ایک نئے طریقے سے گھر کو روشن کرنا چاہ رہا تھا۔ موم بتی کے بدلے میں انہوں نے بلب بنا دیا، تو یہ ایک ایجاد تھی۔ اسی طرح کمپیوٹر کے مقابلے میں موبائل آ گیا۔ کمپیوٹر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ ہر کوئی اس کو نہ خرید سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا۔ اب اس کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈے سائنسدانوں نے۔ اس طرح کرتے ہوئے اس کی جسامت میں کمی لائی، اس کے سائز میں کمی لائی، کرتے کرتے آج ایک موبائل کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ایجاد ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس جملے کی وضاحت ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کو ہم کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ نکالتے ہیں کہ نہیں، میں یہ کام اس طرح نہیں کروں گا بلکہ اس طرح کروں گا تاکہ میرا یہ کام جلدی ہو، آسانی سے ہو۔ تو یہ بھی ہماری ایک ایجاد ہے۔ تو ڈیئرز، ہمیشہ کی طرح میرا ایک سوال آپ لوگوں سے، کمپیوٹر ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہے؟ کمپیوٹر سے ہم کون کون سے فائدے اٹھا سکتے ہیں؟
اس سوال کا آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی جواب دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔